मुबारक हो, माहे रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। क्या आप जानते हैं रमजान मुबारक कितना अजीम महीना है? जी हाँ, वो महीना तशरीफ ला रहा है जिसे हदीस पाक में सैयदुश्शहूर यानी तमाम महीनों का सरदार कहा गया। वो मुबारक महीना आ रहा है कि उसकी पहली रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर आखिरी रात तक, लास्ट नाइट तक वो दरवाजे बंद नहीं होंगे। जो इस महीने में एक सजदा करे उसे 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है बात? एक सजदे पर 1500 नेकियां और एक ही सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में घर। अब सोचें जो नफल पढ़ते हैं, जो पूरी तरावी पढ़ते हैं, हर सजदे पर क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए जो तरावी में सुस्ती कर जाते हैं, नवाफिल में सुस्ती करते हैं। दिल पर चोट करने के लिए एक जुमला कह देता हूं, बाकी फिर आगे चलते हैं कि अगर ये कह दिया जाए कि माहे रमजान में जो जितने सजदे करेगा उसे उतने 1000 रुपए मिलेंगे, फिर बताएं कितने सजदे करेंगे? अच्छा जनाब, जो माहे रमजान में पूरी तरावी पढ़ेगा उसे जनाब कोरंगी की एक बड़ी सोसाइटी में एक प्लॉट दिया जाएगा, 20 रकात पूरी पढ़े। बंदा के 20 के बाद कहेंगे कुछ और भी पढ़ लेता हूं, एक पूरा प्लॉट मिल जाएगा हर सजदे पर। कराची में नहीं, पाकिस्तान के पोश एरिया में नहीं, जन्नत में सुर्ख याकूत का घर दिया जा रहा है। तो कितने सजदे करने चाहिए रमजान में? वारे न्यारे हो गए ना, इतना आसान। सुभान अल्लाह। और सुनो, वो महीना आ रहा है कि जो माहे रमजान का पहला रोजा रखता है इसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। आज दुनिया में पता है, हम किसी बड़े बुजुर्ग शख्सियत को ढूंढ रहे होते हैं, किसी आलिम दीन से प्यार होता है, किसी पीर साहब से मोहब्बत होती है, बंदा कहता है जाके यार इनसे दुआ करवा लूं, मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते, और वो भी कितने, 70,000 सुबह से शाम तक रोजादार के लिए दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। रमजान मुबारक की जब पहली रात आती है, अल्लाह पाक इस उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह नजर रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। इससे क्या पता चल रहा है? 2-3 बातें आ गई हैं कि पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी रात तो है ही इंपॉर्टेंट, वो बाद में बताऊंगा, मगर चूंकि अभी पहली रात आने वाली है ना, फर्स्ट नाइट ऑफ रमजान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना उस रात हमें ये 2 रकतें पढ़नी है। फिर फरमाया इस रात अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाएगा उस पर कभी अजाब नहीं होगा। और फिर क्या फरमाया कि पहली रात आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये खास रात है। फरमाया इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है? जो इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और इस मुबारक महीने में जब जुमे आएगा ना, रमजान में जितने जुमे होंगे, फरमाया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब से जुमे के गुरूब आफ्ताब तक, ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो दिन रात है, फरमाया हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। और वो भी कौन से? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमजान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त तो इतना नाजुक वक्त है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं? भाई समोसे आगे के नहीं आए, पकोड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही बल्ले कहाँ है, फला चीज कहाँ है, घर में एक अफरा तफरी मची हुई होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हो और हाथ उठे हुए हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाए हो, अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10 लाख बख्शे जाएंगे, इस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। तो मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दे मेरे जो मुझे इंटरनेट पर इस्लामी बहनें सुन रही हैं, बाद में सुने, कुछ ऐसा इंतजाम घर में करें कि 10, 15, 20 मिनट पहले अब सारे कामों से फारिग हो जाएं, अब दुआओं में गुजारें। इफ्तार का वक्त, इफ्तार से पहले भी दुआ करें।
مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں. افطار میں لگ جاتے ہیں ہم, کوئی کھجور کھا لی, پانی پی لیا, دوبارہ ہاتھ اٹھائیں, دوبارہ مانگیں. یہ وقت ہے مانگنے کا, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں, صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں نا. کوئی دور کا مہمان, نارمل مہمان, آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں. اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے, یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں. بندہ گھر بھی سجاتا ہے, صفائی بھی کرتا ہے, خوشبو بھی لگاتا ہے, اچھے اچھے کھانے بناتا ہے. مہمان کی تیاری ہے نا. تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے, ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے, اپنے کردار کو سجانا ہے. اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے. پتہ ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا, شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا. ایک ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں, زیادہ سفر نہیں کرواتے, زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں, تھوڑا سا ریسٹ کریں. مجھے روزے رکھنے ہیں, مجھے انشاءاللہ تراویاں پڑھنی ہیں. اپنے کام کاج کو موڈیفائی کریں. آپ بہت بیزی رہتے ہیں کاروبار میں, نوکری میں, تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں, میں عبادت کر سکوں. ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے. لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے, اس وقت دو قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں, تلاوت کی تیاریاں, خوب روزے, تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے, کاروبار کیسے چمکانا ہے, کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا. وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھئی رمضان میں پکانا کیا ہے, کھانا کیا ہے, کون سی آئٹم لینی ہے. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا. اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے, ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں, لاجیکلی تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا وزن ٹھیک تھوڑا کم ہو جانا چاہیے, ہم تھوڑے سمارٹ ہو جائیں. مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سحری میں زیادہ کھاتے ہیں, پورا دن روزہ رکھنا ہے. رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا, پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے. تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں, رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں. اور وہ کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے. پورا سال جو چیز نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں, پھر موٹے ہو جاتے ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, گلے خراب ہو جاتے ہیں. نہیں, ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے, فریش ہونے کا مہینہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول, اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا آپ نے دیکھا, تو کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے. کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا, جس پکوڑے کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے, اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر, افطار آفر. تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار آتا ہے. کتنی عجیب بات ہے یار. جس مہینے میں پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے, اس مہینے میں سارا دن رات کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں نا, ہم دوست آپس میں ملتے ہیں کیا بات کرتے ہیں, یار سناؤ آج سحری کہاں کرنی ہے, اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے, رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے. ارے بھائی یہ بات کون کرے گا, تراویح کدھر پڑھنی ہے آج, تلاوت کدھر کرنی ہے, تہجد کہاں پڑھنی ہے, علم دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے, ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے, آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کہاں کرنی. یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ ماہ رمضان تو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا, مگر دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے, یا دوسری آج کل کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں. ایسا نہ کریں. ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں ذرا سنیے گا. معراج شریف کی روایات میں ہے, معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا. آپ فرماتے لم ارا مثلہ, یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. نبی پاک فرما رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا ایو خلقی ھذا, اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا. میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے, یہ وہیں ہوتا ہے. حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی,
ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے۔ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا، ذرا سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ تسبیح میں مصروف تھا، اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا۔ اب جبریل امین نے اسے کہا ہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے دو سبز پر پھیلائے، یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا۔ اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی، ادب سے بوسہ بھی دیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی۔ اس فرشتے نے نبی پاک کو خوشخبری عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے دو صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں۔ آئے ہائے، ہماری آمد ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے۔ کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں۔ اے گناہ گاروں تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے، ماہ رمضان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ کیا خوبصورت فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی شان کیسی ہے؟ یہ مہینے جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا اس کو گویا لاٹری لگتی ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت بہت اچھے بڑے صحابی ہیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص نبی پاک کی بارگاہ میں ایک ساتھ آئے، دونوں نے کلمہ پڑھا، صحابی ہونے کا درجہ حاصل کر لیا، بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، اور ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، اور ایک سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت طلحہ فرماتے ہیں دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول وہاں موجود ہیں۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، وہ صحابی جن کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی ایک سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو شہید ہوئے زیادہ عبادت کرتے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے، اور جو ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے، جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا،
ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے. ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے. کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ شہید وہ ہوئے، عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں، جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہا جی حضور یہ تو 1 سال زیادہ زندہ رہے. تو فرمایا کیا 1 سال زیادہ زندہ رہنے والے نے 1 سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے 1 سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے. تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس 1 سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے. تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے، اتنے رمضان اسے ملتے ہیں. ابھی 15 شعبان کو نوافل پڑھے تھے نا، 2 رکعت یہ بھی تو تھے نا کہ اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. یاد رکھیے گا بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ گناہگار ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا. اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں، وہ روز جھوٹ بول رہا ہے، وہ روز حرام کما رہا ہے، تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا. یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا بڑی اچھی نعمت ہے یہ. لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما، عافیت والی طویل عمر عطا فرما. تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے. تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے. اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا. پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. نبی پاک کیا کرتے، میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ تو پیارے آقا علیہ السلام قبلے کی طرف رک کر کے یوں دعا مانگتے. ذرا دعا دیکھیے گا کون سی ہے. آقا کی دعا کیا ہوتی؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والامانہ والسلامت والعافیت المجللت ودفاع الاسقام والعون علی الصلاة والصیام والقیام وتلاوت القرآن. اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ منا حتی ینقضی وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان، سلامتی، مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا، اور نماز، روزے، عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا. اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما، یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت و رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو. سبحان اللہ. تو پتا چلا رمضان مبارک کی آمد پر خوشخبریاں دینا، لوگوں کو مبارکباد دینا یہ اچھا کام ہے. انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی آمد کی خوشی بنائیں گے اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں. مگر ایک احتیاط اس میں کرنی ہے. جب بھی رمضان آتا ہے نا تو ایک بڑا عجیب سا میسج وائرل ہوتا ہے. کیا وائرل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایسی کوئی حدیث ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے بارے میں نہ ہی کسی مبارک مہینے کے بارے میں. ایسے جھوٹے میسیجز کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے. جو بھی آپ کو میسج بھیجے اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث پاک ذرا غور سے سن لیں. جو ہر میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں نا، پہلے چیک تو کریں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں. ہم کہیں جھوٹی حدیث یا جھوٹی بات پھیلانے کا سبب تو نہیں بن رہے. حدیث پاک سنیے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آقا فرماتے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، مثلا نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی نہیں تھی اور یہ کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو بالکل بھی. اور لوگ اچھا یہ تو عجیب ہے نا، کہیں بیٹھے اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے بھائی قرآن میں آیا ہے، کدھر آیا ہے بھائی یہ اس کو بھی نہیں پتا ہے. حدیث میں یہ بات آئی ہے، بھائی کون سی حدیث کس کتاب ہے پتا کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں. بھائی کس نے کہا ہے آپ کو؟ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے.
آپ کو جب پتا نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں، اتنا سخت معاملہ ہے، نبی پاک کی طرف جھوٹ باندھنا ہے، اور آقا نے کیا فرمایا؟ اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا. تو آپ کہہ دیں میں نے کہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہیں سنا ہے. قرآن اور حدیث کی بات کرتے تو لرزہ آ جانا چاہیے. ایک زبر زیر پیش کا ہم فرق نہیں کر سکتے قرآن میں. اور جناب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، تم کو نہیں پتا قرآن میں یہ ہے، بحث کریں گے اور قرآن کو بیچ میں لے آئیں گے. یہ ہماری خواتین بھی بہت کرتی ہیں. تو مہربانی کر کے اسے توبہ کریں، اور ان معاملات میں جب تک آپ کے سامنے، آپ دیکھیں آج کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، لاکھوں ہزاروں حافظ اور عالم بنانے والی شخصیت امیر اہل سنت، نہ جانے کتنی ہزاروں ان کو حدیثیں یاد ہوں گی، کتنی روایتیں اور آیتیں یاد ہیں، مگر آج بھی آپ مدنی مذاکرے میں دیکھیں یہ کیوں؟ یہ ہماری تربیت کے لیے کہ وہ پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو لکھا ہوا سامنے لاتے ہیں، حدیث پڑھنی ہے تو پورا پڑھ کے سناتے ہیں، تاکہ ایگزیکٹلی وہی لفظ لوگوں کے سامنے جائے جو نبی پاک کے مبارک دہن مبارک سے نکلا ہے. میارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وہ لفظ جو نبی پاک کی زبان اقدس سے نکلا ہے، وہ چونکہ چنانچہ جیسا کہ کر کے نہیں، ایگزیکٹلی وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ تربیت ہے دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں، بلکہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، کہ بات کس کی کر رہے ہو یار؟ کس کی زبان سے وہ جملہ نکلا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ پوچھو میرے اعلیٰ حضرت سے وہ زبان کیسی ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے. میرے رضا کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو ہماری آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حدیث میں اپنی طرف سے حاشیے لگائیں، اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن پاک کے بارے میں. بعض اوقات تو یہ بات ایمانیات پر آ جائے گی اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈیشن کر رہا ہے، تو بڑے احتیاط کی حاجت ہے. البتہ ماہ رمضان ایک اور خوبصورت آیت سنیے گا. اس میں قرآن پاک نے جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا، اس کا ریزن بیان کیا. یعنی ہماری شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے؟ روزے تو ہم برسوں سے رکھ رہے ہیں، بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں، کئی ایسے یا ایسے ہوں گے، لیکن اس روزے سے میں حاصل کیا کرنا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ سنو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، مگر آگے ریزن بتایا گیا کیوں کیے گئے. لعلکم تتقون. قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آج سمجھ لیں، میں اس موضوع کو تھوڑا اور مزید ڈیفائن کروں گا کہ روزے فرض ہونے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں جو روزے کی اعلیٰ ترین حکمت اور بہت بڑا فائدہ بیان کیا گیا، ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے. آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہوگا. وہ بعض علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اس کا معنی پتہ ہے؟ ہائے ہائے، یقین کریں کبھی کبھی خطبہ ہی ہلا دیتا ہے. یہ جملہ اگر سمجھ آ جائے نا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، والعاقبۃ للمتقین، جو آخرت ہے نا، جو بعد والی زندگی ہے، وہ ہے ہی متقین کے لیے. تو ہم کدھر جائیں گے اگر ہم متقین نہیں ہیں، متقیوں میں نہیں ہیں؟ تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کیجئے. تقوی یہ بڑی کمال کی نعمت ہے، آسان نہیں ہے، مگر سبحان اللہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے. قرآن کہتا بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. سبحان اللہ، تقوی کتنی بڑی دولت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فانہ جماع کل خیر. تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. تمام بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں اے عزیز، تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے. یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں. اور وہ تقوی کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے. اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر لے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے. ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا، نشاط ثانیہ. یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا. شاید آپ کو حیرانی ہوگی
کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان، صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے، کوئی 30 سال پہلے آیا، کوئی 40 سال، ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے نا، وہ تو پہلی ولادت ہے. فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے. یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا، ٹرن اراؤنڈ ہونے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سچی توبہ کرنے کا. ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے، آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں، آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں. جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری، کیوں نہ یہ رمضان نشاط ثانیہ کا اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں. اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کو اس طرح سمجھیے، ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی، بال بھی سفید تھے. کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال. حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں، اتنی بڑی عمر ہے، آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں، باقی زندگی تو کھیلوں میں، گناہوں میں گزار دی ہے. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے، ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں. کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ جو برتھ ڈے پر خوشی بناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، 30 سال، آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے. مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے. نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ. روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں. توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی. جو لوگوں کو نہیں پتا، یعنی عبادت کر لی، اب شیطان چاہے گا یہ عبادت ضائع ہو جائے. ہے نا بڑی خطرناک بات کہ میں نے روزے بھی رکھے، میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے تراویحیں بھی پڑھی، میں نے صدقہ بھی دیا، میں جناب عبادت بھی کروں اور اس کے بعد میری عبادت بھی ضائع ہو جائے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. مگر اس ویپن کو، شیطان کے اس چال کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی صدقہ دے دیا، مسجد سے رسید مل گئی، اب یہ رسید مل گئی، صدقہ ان کو ریسیو ہو گیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے صدقے ضائع نہ کرو، اس کا مطلب میں نے پیسے دے کر بھی ضائع کر دیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نل اینڈ وائڈ. بلکہ میں آپ کو اس سے خطرناک بات بتا رہا ہوں. یہ جو ریاکاری ہے نا، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو آسٹنٹیشن، دکھلاوا. یہ اتنی بری بیماری ہے جو صرف صدقہ یا آپ کی نیکی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس نیکی کو گناہ بنا دیتا ہے، اللہ کی ناراضی بنا دیتا ہے. چلیں بھائی اللہ نہ کرے کوئی نیکی کی اور ضائع ہو گئی، نقصان ہے، مگر وہی نیکی گناہ بن جائے، میں تو مارا گیا نا، کتنا بڑا لاس ہو گیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو کہ ریاکاری ہے کیا. تو ریاکاری کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر
چھوٹا شرک وہ کیا ہے؟ ریا، یعنی دکھاوے کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا کے وقت فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان سے کیا جزا پاتے ہو۔ یعنی اللہ فرمائے گا میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں، ان سے جزا لو جن کے لیے نیکیاں کی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھی سب کو بتانا ہے، روزے رکھے سب کو بتانا ہے، قرآن پڑھا سب کو بتانا ہے، حج پہ گئے سب کو بتانا ہے۔ وہ نیکیاں جو نارملی انسان اکیلے میں کرتا ہے مگر وہ بھی بتانی ہے۔ وہ پہلے سنتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو کووڈ کے معاملات آئے تھے، کئی لوگ ماشاءاللہ صدقہ خیرات دینے گئے، اچھی بات ہے، یہ بڑی نیکی ہے، مگر آپ نے تماشے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ایک آٹے کے بورے پر 5 بندے کھڑے ہو کر اس غریب کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں۔ اب بتاؤ نا اس غریب کی غربت کا اور کتنا مذاق اڑانا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر صدقے ضائع نہ کرنا۔ لیکن یہ ہو رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اتنی پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں۔ ویسے ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں، اتنے سارے ماشاءاللہ نمازی بیٹھے ہیں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے، بلکہ شاید سارے ہم ایسے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں گا، جن کو اپنی 25 سال پرانی نیکی بھی یاد ہے۔ 1990 میں کوئی حج پہ گیا ہوگا اس کو وہ بھی یاد ہے، 1980 میں عمرہ کیا ہوگا تو وہ بھی یاد ہے، بچپن میں کوئی قرآن پاک ختم کیا ہوگا وہ بھی یاد ہے۔ یعنی عام ہمیں تو تجربہ ہے نا، ہم تو لوگوں سے ملتے ہیں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے ملنے جائیں نا، حضرت کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، بس اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ میں 1995 پہ حج پہ بھی گیا تھا تو 2000 میں بھی حج کی سعادت ملی، اور 2015 سے تو ہر سال عمرے پہ جا رہا ہوں۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، رجب شعبان رمضان کے ہم روزے بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ تہجد کی بھی عادت ہے۔ حاجی صاحب کس نے آپ سے یہ سب پوچھا تھا؟ میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے، اور آپ نے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں جو ہیں 3-4 منٹ میں بیان کر دیں۔ اچھا ہمت نہیں ہوتی کہنے کی، لیکن چلے آج کہہ دیتا ہوں کہ جناب آپ کو 2004 والا حج یاد ہے، آپ کو پچھلے 10 سال پرانے عمرے یاد ہیں، کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، آج صبح آپ نے موبائل میں کچھ حرام دیکھا تھا وہ یاد ہے، یعنی 15 سال پرانی نیکی یاد ہے، گناہ یاد نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ ہمارا سائیکل ہی غلط ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو، کیونکہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوگی کہ نہیں، اخلاص ہے کہ نہیں، گناہ کی سزا کیسے بھگتوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ، اولیاء کے بھی سردار، آپ سے بچپن میں غلطی ہوئی تھی، جب نیا لباس سلواتے تھے نا، اس لباس کے کالر پر اپنی وہ غلطی لکھواتے تھے تاکہ اسے دیکھ دیکھ کر روتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے تو یقین کریں کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچتے ہیں نا کہ گناہ ہیں کتنے، تو انکاؤنٹیبل ہیں، یاد بھی نہیں ہے، اتنے کر لیے ہیں، کس کس کی معافی مانگیں گے، مگر دھڑلے سے نیکیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ماں بدولت تو بڑا جناب بہت نیکیاں ہیں۔ امام صاحب ہماری مسجد میں تو خیر ابھی تک یہ سسٹم شروع نہیں ہوا، انشاءاللہ امید ہے ہم پیار محبت سے سمجھا لیں گے، ورنہ مسجدوں میں ہم بھی جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ جناب وہ فلاں حاجی صاحب نے پانی کی کولر لگا دیا ہے، تمام حضرات دعا کریں، تو فلاں نے پنکھا لگا دیا ہے، تو فلاں نے قالین بچھوا دیے۔ کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام لے کر دعا کروائی جائے۔ آپ سمجھے شیطان کے اس وار کو، شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میری بات پتہ چل جائے لوگوں کو، ریاکاری کروانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کی نیکی ڈیلیٹ ہو جائے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے حدیث کا خلاصہ ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں مجھے نعمتیں ملی، مگر میرے مولا میں تو تیری راہ میں لڑتے جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، مجھے بتائیے نا، جان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا، جان دے دی اس نے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے بہادر سمجھیں، تجھے بہت زیادہ شجاعت والا سمجھیں، تجھے دنیا میں سمجھ لیا گیا، اے فرشتوں اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ کس کو؟ شہید کو۔ کیوں؟ حدیث یاد ہے انما الاعمال بالنیات، نیت جہاد کی نہیں تھی، اللہ کی رضا کی نہیں تھی، نیت دکھلاوے کی تھی۔ پھر فرمایا ایک سخی کو لایا جائے گا اور سخی سے رب فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھے یہ نعمتیں دی،
کہے گا ہاں مولا تو نے بہت نوازا مجھے، تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ تیرا مال ملتا رہا، میں خرچ کرتا رہا، غریبوں کی مدد کرتا رہا، تیری راہ میں لٹاتا رہا۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے سخاوت کی کہ تجھے سخی کہا جائے، وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا، نام آ گئے، گروپوں میں چل گئے، سوشل میڈیا پہ چل گئے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ فرمائے گا تجھے کہہ لیا گیا، اور پھر حکم ہوگا فرشتوں سے جہنم میں ڈال دو۔ اب ایک قرآن پڑھانے والے قاری کو لایا جائے گا، سنیے، یہ ہم جو مذہبی کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے طرح طرح کی نعمتیں دی، وہ مانے گا، کہے گا ہاں تو نے اللہ بہت نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں قرآن پڑھتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، دین سکھاتا رہا۔ ارشاد ہوا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تجھے عالم کہیں، تجھے کہہ لیا گیا دنیا میں، اے فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو۔ بتائیے میرے پیارے اسلام، اس سے بڑا شیطان کا وار کیا ہے کہ جہاد کر کے شہید ہونے والا بھی جہنم میں، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی جہنم میں جائے، اور دین کا کام کرنے والا بھی جہنم میں جائے۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے۔ یہ سب سے مین چیز ہے۔ عبادتیں ضرور کیجئے، نیکیاں ضرور کیجئے، مگر اس کی حفاظت کیجئے، اور شیطان کے سوار سے بچانا ہے مجھے اور آپ کو، اپنے آپ کو، کہ میری غرض صرف اللہ کی رضا ہو۔ میں ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں، مثال دیکھیں، شیطان کے وار سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اس کو سمجھیے اور انشاءاللہ آئندہ اس سے بچنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے تہجد پڑھی، اب تہجد نارملی بندہ اکیلے میں پڑھتا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، بڑی مزیدار عبادت ہے، اس کو اس کی افضلیت کی ایک وجہ بھی یہ کہ بندہ اکیلے میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں اللہ کی بارگاہ میں گر گرائے، اکیلے میں کرے نا، کر لیا۔ اب کیا ہوا، اب صبح ہوئی، دوستوں میں گیا، تو اب دل میں خیال آ رہا ہے یار انہیں بتاؤں تو صحیح میں نے تہجد پڑھی ہے، میں رات کو اٹھتا ہوں۔ شیطان اب دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ جناب بتاؤ لوگوں کو۔ اب کیسے بتاتے ہیں نارملی، یار آج بہت تھک گیا ہوں، خیریت؟ بس وہ میں تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے اور اس بندے کے دل میں ٹھنڈ پڑ جانی، اوہو میری تہجد کا اینو پتہ چل گیا۔ اپنے دل سے پوچھیں یہ آپ نے کیا کیا، پڑھی تھی اللہ کے لیے؟ اب کسی بھی بہانے سے اس کو اس لیے بتایا کہ اس کو پتہ چل جائے۔ وہ واٹس ایپ میں آتا ہے نا، 2 ڈبل ٹک ہوتے ہیں، بلو ہو جاتا ہے، بلو ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ریسیو ہو گیا ہے، ہم سمجھتے میری نیکی اس کو ریسیو ہو گئی، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، ریسیو نہیں ہوئی، ذرا ڈیلیٹ ہو گئی۔ آپ خود سوچیں ہم کیوں کرتے ہیں ایسا، یہ شیطان کا وار سمجھنا ہوگا۔ اچھا میں یہ بھی نہیں کہوں گا، اب یہ بھی شیطان کا ایک اور وار سمجھ لیں۔ ہائے ہائے بڑا مردود ہے، دیکھیں جب تک اس کے واروں کو آپ سمجھیں گے نہیں نا، اب یہ میں بیان کر رہا ہوں نا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ میں سے بہت ساروں کے ذہنوں میں شیطان کسی اور کا خیال لا رہا ہوگا، یار یہ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بندہ ہے ہی ایسا، وہ جو نیکی کرتا ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے، وہ جو کرتا ہے اس کا لوگوں کو بتاتا ہے، وہ جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، وی ہیو نو پیرامیٹر ٹو چیک اینی بڈی۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ سارا بیان صرف میرے اور آپ کے لیے، اپنے سے پوچھنا ہے، کسی کے دل میں کیا نیت مجھے کیا پتا۔ بعض صورتوں میں اپنی نیکیوں کا اظہار کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اس لیے اعلان کر رہا ہے کہ یار میں یہ نیکی کر رہا ہوں کہ میرے دوست بھی کر لیں تو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ کریں، لیکن یہاں وہ جانے اس کا رب جانے، میرے پاس پیرامیٹر نہیں ہے، میں کیوں کرتا ہوں یہ اپنے دل سے پوچھیں، کیوں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور پھر خاص طور پہ صدقہ دے کر جو احسان جتانا ہے نا۔ میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے خود میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا۔ پہلے میں چلیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہوتا نا تو اپنے غلام کو پیسے دیتی، کہتی کسی غریب کو دے آنا، اور دیکھو اس غریب سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا، اور اگر کوئی وہ دعا کر لے تو وہ نوٹ کر کے لانا۔ تو وہ مثال کے طور پہ باہر جاتے کسی غریب کو دیتے، وہ غریب کہتا دینے والے کی خیر ہو، اللہ ان کو نوازے، جو بھی دعائیں وہ دیتا، وہ آ کر کہتے امی حضور فقیر کو دیا تھا، اس نے یہ دعائیں دی ہیں، تو آپ ہاتھ اٹھاتی وہی دعائیں اس فقیر کے حق میں کرتی اور کہتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا ثواب اللہ سے لینا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ دعا بھی نہیں چاہیے ہمیں کسی کی، اللہ سے ثواب چاہیے۔ ہمارا کیا حال ہے؟
किसी को पैसे दें, किसी की मदद करें, भाई मेरे लिए दुआ करना, हर नमाज में करना। अच्छा उम्रे पर भेज दे तो हर चक्कर में मेरे लिए दुआ करना, काबे को देखकर पहली दुआ मेरे लिए करनी है, उधर से तस्वीर भी भेजना। यार हमने अगर दे दिया तो भूल जाए ना वो अच्छा हम ना भी कहें उसको, जो गया है उसके कदम कदम पर नेकियां मिलनी है। हम इम्पोज क्यों कर रहे हैं कि ये बंदा मुझे बार बार प्रेस करे, बार बार मेरा शुक्रिया अदा करे, बार बार मुझे सलाम करे, क्योंकि मैंने इस गरीब की मदद की है और उसको मांगने वाला बनाया। कभी हम सिग्नल पर गाड़ी रोकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई चीज बेच रहा है, कोई हमारा शीशा साफ कर रहा है, कभी सोचा आपने कि इसकी जगह मेरा बच्चा भी हो सकता था? मेरे बच्चे ने ऐसा क्या कमाल किया कि वो एसी वाली गाड़ी में बैठा है और जनाब ये मुलाजिम, ये छोटा सा गरीब बच्चा ये फूल बेच रहा है, इस गर्मी के अंदर हमारी गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है। अरे उस वक्त तो आंखों में आंसू आ जाने चाहिए कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने मुझे देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर होता यह है कि इधर देने के बाद लोग इतरा रहे हैं, लोग जता रहे हैं, लोग एहसान बना रहे हैं कि जनाब मैंने दिया है। ये कभी मत करना। अल्लाह जब चाहे तुमसे सब वापस ले सकता है, वो उसी का दिया हुआ है। अगर अकल से पैसे मिलते होते, होशियारी से पैसे मिलते होते, तो दुनिया में बहुत बड़े अकलमंद लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं और अंगूठा छाप लोगों को अपने अरबोपति बनते देखा। ये अल्लाह की अता है। वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर है। अल्लाह ने नसीब में अगर आपका अच्छा लिख दिया है तो इस पर गुरूर ना करना, इस पर तकब्बुर ना करना, इस पर इतराना नहीं और किसी का दिल ना दुखाना। सच्ची बात यह है, अगर मुझसे कोई ज़कात ले जाता है तो इसकी मेहरबानी है। ज़कात तो माल का मैल है ना, वो मेरे माल का मैल लेकर जा रहा है, मुझसे एक फरीजा अदा हो रहा है। काश हम जहां जहां मदद करें, दीनी इदारों में करें, गरीब लोगों की करें, किसी पर एहसान न जताएं, ये फील ना करवाओ कि मेरा एहसान है मैं तुम्हें दे रहा हूं। अरे अगर मुझे भी रब ना देता तो मैं कहां से देता, ये तो मेरी ड्यूटी थी, मुझे देना है। तो काश ये बात समझ आ जाए कि चाहे सदका खैरात की बारी हो तब भी नहीं जताना है, तब भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। और फिर इसी आयत में ये समझ लीजिए कि अपनी इबादतों को संभालना है, रियाकारी नहीं करनी है, दिखलावा नहीं करना है, क्योंकि ये दिखलावा ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। अल्लाह करीम मुझे और आपको इखलास नसीब फरमाए। आखिरी जुमला कहकर अपने बयान को खत्म कर रहा हूं। हो जाए कि बस एट एनी कॉस्ट किसी तरीके से भी मैंने रमजान में बख्शिश लेनी ही लेनी है, क्योंकि बख्शा ना गया तो आका ने फरमा दिया है बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसने रमजान को पाया और अपनी मगफिरत ना करवाई। अब बताओ कैसी प्लानिंग होनी चाहिए रमजान की, हैं? अब बताओ कैसा प्लान होना चाहिए कि नहीं यार सारी तरावी पढ़नी है, रात को तहज्जुद भी पढ़नी है, पूरा कुरान अलग से भी खत्म करना है, इतने दुरूद भी पढ़ने हैं, तहज्जुद सहरी के लिए तो उठना ही है तो तहज्जुद भी पढ़ूंगा, फजर के बाद थोड़ी देर जाकर इशराक चाश भी पढ़ लूंगा और मगरिब के बाद जल्दी नहीं करूंगा, अवाबीन भी पढ़ूंगा। अच्छा फिर माशाअल्लाह मदनी चैनल पर बड़े प्यारे प्यारे सिलसिले आते हैं, वो देखकर इल्म दीन भी हासिल करूंगा। ताक रातों में खास तौर पर मुमकिन हुआ तो एतिकाफ में आखिरी अशरे का कर लूंगा, क्योंकि मगफिरत तो लेनी ही लेनी है। ये चांस फिर मिले या ना मिले, ये क्यों नहीं सोचते आप कि ये रमजान अल्लाह मुझे और आपको खैर से अता फरमाए। क्या मालूम ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। क्या पिछले आपको ऐसे लोग याद नहीं जो पिछले रमजान में हमारे साथ थे मगर आज नहीं है? तो क्या पता यही रमजान हमारा आखिरी रमजान हो। तो अब मगफिरत लेनी है, अल्लाह को राजी करना है और करम देखो उसका। ऐसा नहीं है कि मुझे मगफिरत चाहिए उसने देनी नहीं है, वो तो रहमत के खजाने लुटा रहा है। रमजान की रातें कितनी मुबारक हैं, सारी जिंदगी मैं और आप दुआ करते ना, या अल्लाह कबूल कर ले, ए अल्लाह हमारी पुकार सुन ले, ए अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर ले। रमजान की रातों में आसमाने दुनिया से ये सदा आती है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई सवाली कि उसका सवाल कबूल किया जाए। गोया उधर से निदा है, ऐलान है। अब बंदे का काम है कितना पुकारता है, कितना हासिल करता है। रिवायतों का मजमून है माहे रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त एक रिवायत के मुताबिक 60,000 और एक रिवायत के मुताबिक रोजाना 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जाते हैं। रोजाना 10 लाख। अब आप सोचें हम इफ्तार के वक्त क्या कर रहे होते हैं, यार अभी तक समोसे नहीं आए, शरबत ठंडा किधर है। अच्छा घरों में इमरजेंसी नाफिज होती है, घर वाले बेचारे ऐसा लगता है उन्होंने रोजा रखा ही नहीं है,
उनकी टेंशन ये है कि घर के मर्द जो हैं इनको टाइम पे सही इफ्तारी दे दें, और कई घरों में रोजाना इफ्तार में लड़ाई है। अल्लाह के बंदो, तुमने रोजा रखा है, क्या उस बेचारी ने रोजा नहीं रखा? कभी इस गर्मी में किचन में जाकर आप खाना पकाकर देख लीजिए रोजे के आलम में, तो पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल काम है। अच्छा, पहले वो बेचारी मेहनत करे और जब इफ्तार लेकर आए तो आपकी बातें भी सुने कि ये मिर्ची कम है, नमक ज्यादा है, कल भी तुमको बोला था फलां शरबत लाना, आज वो क्यों नहीं है? अरे वो भी इंसान है। और खुदारा समझो, ये खाने पीने के लिए इफ्तार का वक्त नहीं आया, ये मगफिरत का वक्त है। डेली इफ्तार के वक्त 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। होना क्या चाहिए था? हम हाथ उठाते, काश हर घर का ये मंजर बन जाए। अल्लाह करे मेरी ये बात सब जगह पहुंचे, हर घर का ये मंजर बन जाए कि दस्तरखान बिछा हो, वालिद भी हाथ उठाए, वालदा भी हाथ उठाए, बच्चे भी हाथ उठाएं, सर झुके हुए हों, आंखें नम हो कि मौला आज भी 10 लाख बख्शे जाएंगे। इन बख्शे जाने वालों में मालिक हमारा नाम भी लिख देना, हमें महरूम न कीजियो, हमारे घर वालों का नाम लिख दे। ए अल्लाह, मेरे खजाने बड़े हैं, याद रखना जबान प्यासी हो, हलक सूखा हो, बंदा रोजे से हो, उसकी पुकार सुनी जाती है। ये मांगने का वक्त होता है। खुदारा अपनी फिक्र मगफिरत की तरफ ले जाइए। इफ्तार तो हो ही जाएगा, खाना तो खा ही लेंगे, लेकिन खाना बड़ा अच्छा खाया और आज बख्शे जाने वालों में नाम न लिखा गया। बताओ ये महरूमी नहीं है? ए काश ये जहन बन जाए। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को। क्या खूबसूरत मदनी माहौल है। आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में कम बेश 6000 के करीब एक माह के लिए इस्लामी भाई एहतिकाफ करते हैं, और दीगर हजारों इस्लामी भाई इफ्तार के वक्त जब पहुंच जाते हैं, क्या प्यारा मंजर होता है। आहें होती हैं, सिस्कियां होती हैं, दुआएं होती हैं, इल्तिजाएं होती हैं, मुनाजात होती है, और जनाब रोते रोते दुआ करने के बाद इफ्तार होता है। इफ्तार भी सिर्फ पानी से होता है या सिर्फ केला वगैरह खा लिया जाता है ताकि नमाज के लिए ताकत आ जाए। हमें तो समोसे भी खाने हैं, चाहे उसमें कच्ची प्याज क्यों ना हो, हमें कबाब जरूरी है, चाहे जनाब उससे मुंह में बदबू क्यों ना हो जाए। और उसके बाद हम मस्जिद में आते हैं। एक मसला याद रखिएगा, जब मुंह में बू हो, आपके मुंह में जब स्मेल है बुरी, तो अब मस्जिद में आना नाजायज है। मस्जिद में आना नाजायज है। अच्छा, आप कहें ना मस्जिद में कोई नहीं था, अकेला गया, अकेला भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मुंह की जो बैड स्मेल होती है, बू होती है, उसको फरिश्तों को भी उससे तकलीफ पहुंचती है। मगर आज इसको पढ़िए, बस खाना है जितना है सब खा जाऊंगा, उसके बाद बहुत दौड़ते दौड़ते मस्जिद में आ जाते हैं, ना मिसवाक की ना पेस्ट किया। तो भाई आप नमाज पढ़ ले, उसके बाद तो खाना है खा लेना, लेकिन जब भी नमाज के लिए आए तिलावत कुरान करें, अच्छी तरह मिसवाक करें, अच्छी तरह मुंह को साफ करें, फिर मस्जिद में आए। तो बहरहाल पीछे इस्लामी भाइयों, समझाना ये मकसूद है। ये महीना खाने पीने शॉपिंग के लिए, और रात रात भर जाग रहे हैं, बिल्कुल शब बेदारी करनी है। लेकिन अक्सर कराची, अक्सर पाकिस्तान के लोग शब बेदारी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? रोड पे क्रिकेट खेलते हैं। क्या करते हैं? तो ऐसी दोस्तों में गपशप करते हैं, रात टाइम पास कर रहे हैं। और अल्लाह के बंदो, रात अगर जागना है तो इबादत के लिए जागें, वरना सो जाएं, तहज्जुद के लिए उठिएगा। फजूल कामों में, और खास तौर पे जो रोडों पे क्रिकेट खेलते हैं, खुदा का खौफ नहीं है, कितनों की नींद बर्बाद करते हैं, खुद अपने लिए भी परेशानी का बाइस, दूसरों के लिए भी परेशानी का बाइस। एक तरफ तो इबादत नहीं की, जो बेचारा थक के सोया है, सुबह ड्यूटी पे जाना है, वो आपके शोर से जाग रहा है। आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं, हुकूकुल इबाद बर्बाद कर रहे हैं। ये रातें गुनाहों के लिए नहीं, ये दिन और रात इबादत के लिए। अच्छा, एक और बड़ा बस प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है रोजा रख के किसी ने एहसान किया है। क्या करते हो दिन में? बस यार वो वीडियो गेम खेलता रहता है, टाइम पास नहीं होता ना रोजे में। मोबाइल में हर बंदे को मोबाइल मिल गया है, अब उसी में गेम खेलनी है, उसी में जनाब सोशल मीडिया। ये भी नहीं सोच रहा कि रमजान में देख क्या रहा हूं। अच्छा, सोशल मीडिया से थकेंगे तो टीवी का रिमोट उठाएंगे, चलो देखें जनाब अब किस चैनल पर क्या आ रहा है, चाहे बेपर्दा औरत आ रही है, चाहे म्यूजिक आ रहा है, चाहे जनाब गेम शो आ रहा है, सब देखना है। अल्लाह के बंदो याद रखना, जिस चीज का एहतराम शर्फ अल्लाह की बारगाह में ज्यादा है, उधर गुनाह करना भी ज्यादा सख्त है। मक्के पाक के बारे में नहीं सुना आपने? हुदूद हरम में, मक्का पाक में एक नेकी करें तो कितना सवाब है? 1 लाख नेकियों का सवाब। लेकिन वहां कोई एक गुनाह करे तो गुनाह भी 1 लाख मिलता है। रमजान में नेकियों का सवाब जरूर बढ़ जाता है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना। लेकिन अगर इसमें कोई गुनाह करेगा ना, तो ये गुनाह इसके लिए बहुत शदीद अजाब का बाइस बन जाएगा। अब बताओ, पता चला रमजान आया बख्शिश करवाने था, प्रॉब्लम पता ही क्या है? मैं जो प्रिपरेशन की तैयारी की बात कर रहा हूँ, झूठ बोलने की तो आदत है, गालियां देने की आदत है, लड़ाई झगड़े का तो शौक है, फिल्में देखे बगैर नींद नहीं आती, म्यूजिक ना सुने तो चैन नहीं आता। तो अब ये जिसकी बुरी आदतें हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि चांद रमजान का नजर आया और हमारी आदतों का बटन ऑफ हो गया। आदतें तो साथ ही थी। अब रमजान में 100% नहीं तो 50% अमल हो रहा होता है।
حرام جہنم میں لے جانے والا کام. یاد رکھیے گا یہ مہینہ گناہ کرنے کے لیے نہیں آیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار ایک قبرستان کے قریب سے گزرے. جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے ایک قبر سے رونے کی چلانے کی آواز سنی. آپ نے کہا یا اللہ میں اس قبر کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں. تو جب قبر کے حالات دکھائے گئے آپ کو تو مردہ آگ میں جل رہا تھا اور آپ سے عرض کرتا یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، اے علی میں آگ میں جل رہا ہوں بچائیے. مولا علی شیر خدا ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ اس بندے کو بخش دے. پتہ جواب کیا آتا ہے؟ غیب سے ندا آتی اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں، اس بندے کی سفارش نہ کریں. سفارش کرنے والا کون؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی المرتضی شیر خدا. مگر رپلائی میں کہا جاتا ہے اب اس بندے کی سفارش نہ کریں. عرض کی مولا ایسا کیا کیا اس نے؟ ارشاد فرمایا اے علی یہ بندہ رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. اے راتوں میں فلمیں دیکھنے والوں، رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیل کر لوگوں کو تکلیف پہنچانے والوں، رمضان کی رات میں تاش پتے جوا کھیلنے والوں، رمضان کی رات میں اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے والوں، سنو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. روزے رکھتا تھا، لوگ کہتے ہیں روزے تو رکھتا ہوں بھائی، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ روزے رکھ کے گناہ کرتے رہیں. یہ مہینہ گناہوں کے لیے نہیں ہے. اچھا اب اور سمجھدار آدمی میری بات سمجھیں گے، جو روزہ ہی نہیں رکھتا اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو روزہ دار تھا جس کو عذاب ہو رہا ہے. آج دھڑلے سے لوگ روزہ چھوڑ رہے ہیں، کہتے یار بڑی گرمی ہے، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، جاب کروں یا روزہ رکھوں؟ مجھے ایک بات بتائیے، سب مل کے جواب دیجیے گا، رزق دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ جب رزق دینے والا اللہ ہے اور آپ سمجھتے ہو روزہ رکھ کر نوکری کروں گا اور نوکری کے گھنٹے کم کر دوں گا تو پھر پیسے کم ہو جائیں گے. اب اللہ کے لیے اگر اپنے کاروبار اور نوکری کو کم وقت دیں گے اور روزہ رکھیں گے، اللہ تھوڑے پیسوں میں آپ کو برکت عطا فرما دے گا، آپ کی روزی میں قناعت، برکت، سکون دے دے گا. اب مثال کے طور پہ آپ کی 20,000 روپے تنخواہ ہے، مثال سے تو آپ نے کہا نہیں جناب اگر روزے میں 2 گھنٹے کم کروں گا تو پھر 15,000 ملیں گے، 5,000 کا نقصان ہو جائے گا، روزہ چھوڑ دیا. معاذ اللہ، آپ روزہ رکھ کر اگر 20,000 15,000 کماتے ہیں اللہ اس میں برکت ڈال دے یہ اچھا ہے، یا آپ روزہ چھوڑیں 20,000 بھی کمائیں اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت آ جائے کہ 50,000 اس میں دینے پڑ جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو اس وقت کیوں نہیں سوچتے کہ رزق دینے والا مالک ہے، میں اس کے لیے اگر اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری کو، اپنی مزدوری کو کم کروں گا میرا رب مجھے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. یاد رکھیے روزہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے. انشاءاللہ نیت کریں پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. اور روزے کے فضائل کو سنو یار، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا. پہلے آقا فرماتے ہیں روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا اے اللہ میں اسے کھانے پینے اور خواہشوں سے دن میں روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے بعد رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. بس دونوں کی شفاعتیں قبول کی جائیں گی. مگر روزہ رکھا ہوگا تو روزہ شفاعت کرے گا نا کہ یا اللہ یہ بھوکا رہا تھا. اللہ اللہ، اور جو قرآن پڑھتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں مبارک ہو کہ قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا رات یہ تراویح پڑھتا تھا، یہ قرآن پڑھتا تھا، آرام سے میں نے اسے روکا، ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں سنو اگر اللہ تعالیٰ کو اس امت محمدیہ پر عذاب کرنا مقصود ہوتا، اللہ چاہتا کہ اس امت پر عذاب کرنا ہے تو انہیں رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ کرتا. قل هو اللہ احد جو سورت ہے نا، فرمایا یہ 2 چیزیں دی اسی لیے ہیں کہ عذاب نہیں کرنا، اس کو تھام لو تم پر عذاب نہیں ہونا. لیکن رمضان میں بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا سمجھیے گا ایک بات، روزے کی پہلے میں جزا بتا دوں تاکہ مزید آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک لاجیکلی خوبصورت مثال کے ذریعے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر دیتا ہے روزہ دار کو. اے وہ اسلامی بھائیوں جو روزے کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ رہتے ہو نا، آج پکی سچی نیت کرنی ہے. ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اس کی حدود کو پہچانا، جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا، پچھلے سارے گناہ معاف. کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے اور جن چیزوں سے بچنے کا کہا گیا اس سے بچنا ہے. ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بھائی کھایا پیا تو نہیں نا، صرف کھانے کا روزہ نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، حرام دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، حرام سننے کی اجازت نہیں. ہم حرام دوسرے کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کھانے پینے سے بچا ہوا ہوں. نمازیں قضا کرتے ہیں، روزہ دار بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، ایسے بھی روزہ دار ہیں. یہ کیسا روزہ ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام.
اور سنو جب اس کا اجر کیا ہے، حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، کہ آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا دیا جاتا ہے، جس کو اللہ جتنا دینا چاہے۔ لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ یعنی روزہ دار کے لیے انعام اعلان نہیں ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے نا، میں اس کو اس کی جزا دوں گا، وہ کتنی عطا فرمائے گا۔ بلکہ عربی میں کچھ علماء اس کو یوں پڑھتے ہیں کہ یہ اجزا بھی ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں ہی ہوں، اس کی جزا تو رب نہ جانے کیا عطا فرما دے۔ روزہ داروں کو کتنی برکتیں عطا فرمائے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے، یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، لوگ جنت میں جانے کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایک اسپیشل ڈور ہے جنت کا، حدیث میں فرمایا اسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ روزہ داروں کے لیے وہ دروازہ ہے، یہ دروازہ کھلے گا، اعلان ہوگا کدھر ہے روزہ رکھنے والے، آ جاؤ اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس دروازے سے فقط روزہ دار داخل ہوں گے، جب داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کسی اور کو داخلہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، ایسا انتظام ہے روزہ داروں کے لیے۔ ایک اور روایت سبحان اللہ جب میں نے پڑھی تو ایمان تازہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مالک جنت ساقی کوثر محبوب رب اکبر محبوب رب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پر اثر ہے۔ سنو آج بھوک لگتی ہے نا، آج پیاس لگتی ہے، آج تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ آج گرمی کے دن ہے، گرمی لگتی ہے مگر سایہ بھی ہے، پنکھا بھی ہے، جن کو اللہ نے نوازا ان کے پاس اے سی بھی ہے۔ قیامت کے دن سایہ نہیں ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا۔ اس دن سنو روزہ داروں کو کیا ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان لگایا جائے گا۔ حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے، عوام باقی لوگ حساب کے منتظر پریشان ہوں گے، اور روزہ داروں کے لیے سونے کا دسترخوان لگا ہوگا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا، جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ ارے ادھر جنتی شراب جنتی شربت پیئیں گے، ادھر پھل فروٹ کھائیں گے تو جنتی ہوں گے، ادھر دعائیں کر لو، ادھر التجائیں کر لو، ادھر پکے روزے رکھ لو۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، آج پکی سچی نیت کرنی ہے، رمضان میں غفلت اور سستی اور گناہ نہیں۔ انشاءاللہ یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان ہوگا، ہم انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے، پوری تراویح پڑھیں گے، گناہ سے بھرپور طریقے سے بچیں گے۔ اگر چینل دیکھنا ہے تو صرف مدنی چینل دیکھیں گے۔ اچھا اب اس میں ایک بڑی لاجیکل بات ہے، بڑی عقلی بات میں نے کرنی ہے، بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ روزہ دار اتنے سارے اسلام میں بیٹھے ہیں، بلکہ دنیا میں اگر مجھے کہیں اور بھی آپ سن رہے ہیں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اکیلے کمرے میں ہو، عصر کا ٹائم ہو چکا ہو اور پیاس شدید لگی ہوئی ہو، کیونکہ واقعی لگتی ہے پیاس، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، فریج سامنے ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، شربت بھی ہے، فروٹ بھی کٹا ہوا افطار کے لیے گھر والوں نے تیار رکھا۔ کوئی پوری دنیا میں ایسا مسلمان ہوتا ہے جس نے واقعی روزہ رکھا ہو، وہ دیکھے یار کوئی نہیں دیکھ رہا، فریج کھول کر پانی پی لے، کرتا ہے کوئی ایسا؟ آپ میں سے کوئی کبھی نہیں؟ چلو شربت پی لے، نہیں نا، ہم بچے بھی نہیں کرتے ہیں، چھوٹے بچے جو روزہ رکھتے ہیں نا ان کو بھی کہہ دو نا پانی پی لو، کہ نہیں ابھی افطار کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ ہر مسلمان کا ذہن ہوتا ہے، دنیا میں میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی مسلمان روزہ بھی رکھے اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو چھپ کر تھوڑا سا کھا لے کہ یار کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں کرتے نا ایسا، کیوں؟ وجہ کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو آپ کہیں گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا کہو گے؟ ذرا مل کر بولو، کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چلیں بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے، میری بات غور سے سنیے گا۔ یہی پانی یہی شربت جب روزے کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، تو پینا حلال تھا کہ نہیں تھا؟ حلال تھا۔ افطار کا ٹائم ہو گیا، اب پینا حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال، افطار ہونے کے بعد بھی حلال۔ سوال یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا آپ نے، جو چیز حلال پہلے تھی آپ اس سے بھی رک گئے، کیوں رک گئے؟ اللہ کیوں رک گئے بھائی؟ بہت اچھا جواب دے رہے ہیں آپ، بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب حلال چیز آپ کو منع ہوئی روزے میں، آپ اس لیے رک گئے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو جو پہلے ہی حرام تھا وہ کرتے ہوئے خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ عجیب بات ہے نا، حلال سے رک گئے کیونکہ روزے میں نہیں کھا سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے،
یہی کام فلم دیکھتے وقت کیوں یاد نہیں آتا؟ یہی کام حرام منظر دیکھتے ہوئے کام یاد کیوں نہیں آتا؟ موبائل پر جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند ہے، ہیڈ فون لگا ہوا ہے، بندہ دیکھی جا رہا ہے، سنی جا رہا ہے، پتہ ہے حرام ہے، اس وقت کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ جو بدکاریاں کرتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں، باہر جا کر عیاشیاں کرتے ہیں، ارے تم اکیلے میں سب یہ کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ حرام ہے، اس وقت خیال کیوں نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ شراب پینے والا سوچے کیا اسے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ گناہ کرنے والا سوچے کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اے کاش یہ روزے میں جو 30 دن پریکٹس ہو رہی ہے کہ میں ٹھنڈا پانی سامنے ہوتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھنے والا، پی کر واپس رکھ دوں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، مگر یہ یقین ہے مجھے کہ میں مسلمان ہوں، میں روزے دار ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، پانی پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی یقین پورا سال کیوں نہیں مل جاتا کہ جب میں گناہ کرنے آگے بڑھوں مجھے یہ خیال آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو پکڑ کر، اوباش تھا، بدماش تھا، ہاتھ میں چاقو اور خنجر تھا اور اس نے عورت کو پکڑا تھا، برائی کا ارادہ تھا، لوگ جم گٹھا لگا کر کھڑے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ عورت کو چھڑائے کیونکہ وہ بڑا بدماش تھا۔ ایک بزرگ قریب گئے، کان میں کچھ کہا، اس کے ہاتھ سے وہ خنجر گرا، عورت بھاگ گئی، یہ تھر تھر کانپنے لگا، بے ہوش ہو گیا، لوگ حیران ہوئے یہ ہوا کیا؟ تھوڑی دیر بعد اس بندے کو ہوش آیا، لوگوں نے کہا یہ تو بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا اس کو چھوڑو، بتاؤ میرے کان میں لفظ کہنے والا کون تھا؟ کہا وہ تو زمانے کے ولی تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو بتاؤ اور بزرگ نے کیا کہا تمہیں کہ تم فوراً نیچے گر گئے؟ بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بزرگ نے ایک ہی لفظ کہا، جو تو کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں خوف سے لرزنے لگ گیا۔ اے کاش ہم رمضان میں روزے میں یہ یقین رکھتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کر لیجئے، اس کو دل میں جگہ دے دیجئے کہ انشاءاللہ اب گناہ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ پکی نیت کرنی ہے تو انشاءاللہ سارے گناہوں سے بچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اب میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آخری بات وہ یہ ہے کہ رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سورہ قدر۔ ایک پوری سورت جو ہے وہ شب قدر کے فضائل کے لیے نازل ہوئی۔ کتنی اہمیت ہے اس رات کی؟ 1000 مہینوں کا مطلب سمجھتے؟ 83 سال سے زیادہ، 83 ایئرز اور 4 مہینے غالباً بنتے ہیں، 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو شب قدر میں عبادت کر لے۔ شب قدر کب ہے؟ حدیثوں کا مضمون ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رمضان کی۔ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے تو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا۔ میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے کہ دن اعلان ہوتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز فی السر والاعلان۔ خطبہ دینے والا کہتا ہے وصیت کرتا ہوں تم اور اپنے نفس پرہیزگاری کی اللہ عز تنہائیوں کے سامنے، فإن التقوی سنامہ الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ہائی بلندی، ہمیں تقوی کا درس دیا۔ لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے اور فرمایا گیا پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے۔ اور آج ہمارا کیا؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے بات، نہ اکیلے گناہوں سے بات، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے رب سے ڈرتے۔ جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہماری خلوتیں ہوتی ہیں اس وقت ہمارا حال کیا؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے۔ اگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت خیال کیوں نہیں آتے رب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے وہ دیکھ رہا ہے اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے، اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمان۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کہ جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، خبردار ہے تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کی کہ اللہ دیکھ رہا، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان۔ بار
ایک شخص کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑے، خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے، ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہیں، ایک تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا وہ گناہگار تھا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ اس زمانے کے فلاں فلاں ولی، کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے اللہ، اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے اللہ دے۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی